ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू. Welcome to Samveda e-learning classes. Class 10th standard. Subject Social Science. Presentation by Farida Begum, Assistant Teacher, Phulban Urdu Girls High School, Hospet, managed by Khidmatul Muslimin, District Ballari, State Karnataka. Class 10th Standard, Subject Social Science, Economic Lesson Number 1, Development Part 2. प्यारे बच्चों, कल हमने तरक्की सबक का पहला हिस्सा पढ़ा था. इसमें हमने जाना था तरक्की क्या है, माशी तरक्की क्या है और तरक्की याफ्ता ममालिक कौन से हैं, गैर तरक्की याफ्ता ममालिक कौन से हैं, इनके खुसूसियात क्या हैं, ये पढ़ा था. आइए इस पिछले सबक के मुताल्लिक़ चंद सवालात करूँगी, आप जवाब दीजिए. माशी तरक्की से क्या मुराद है, बताइए, याद कीजिए. क्या बताया था मैंने कल? शाबाश. किसी भी मुल्क के लोगों की माशी ज़राइयों को मुहैया करने की काबिलियत में इजाफ़ा करना, गरीबी, बेरोज़गारी, अदम मसावत, महंगाई जैसे मसाइल पर काबू पाने को ही माशी तरक्की कहते हैं. एक मुल्क माशी तरक्की करना है तो उसके बेरोज़गारी के मसाइल, अदम मसावत, गरीबी, महंगाई को दूर करना है, तभी मुल्क की माशी तरक्की होती है. चलिए अब दूसरा सवाल. माशी तरक्की के 3 नुकात कौन से हैं? शाबाश, सही जवाब है माशी तरक्की एक सरगर्मी है, हकीकी कौमी आमदनी में इजाफा होता है, तवील मुद्दत में इजाफा. माशी तरक्की एक सरगर्मी है, बयान करो. शाबाश बच्चों. पैदावारी हल्का अशिया और ख़िदमात की मांग में तब्दीली का इशारा देती है, जैसे नए नए वसाइल की तलाश, तालीम और महारत, सरमायादारी, आबादी की कसरत, आला टेक्नोलॉजी, अशिया की मांगों में तब्दीलियाँ रोनुमा होती हैं. यानी लोगों के ज़रूरियात के मुताबिक सनतकार सनतें बनाकर भेजते हैं. आबादी में इजाफ़ा और इसके खुसूसियात में तब्दीलियाँ आती हैं और ये तब्दीलियाँ कौमी आमदनी को बढ़ाने में मददगार साबित होती हैं. तरक्की के मकासद कौन से हैं, बताइए. शाबाश. तरक्की के मकासद 4 हैं. आमदनी में इजाफ़ा, माहौल की हिफाजत करना, गरीबी, बेरोज़गारी, अदम मसावत का ख़ात्मा करना, तमाम लोगों की फलाह बहबूदी वगैरह. तरक्की याफ्ता और गैर तरक्की याफ्ता ममालिक में फ़र्क लिखो. शाबाश. चलिए देखें सही जवाब. गैर तरक्की याफ्ता ममालिक के खुसूसियात क्या हैं? कौमी आमदनी में कमी होती है, फीकस आमदनी में कमी होती है, बेरोज़गारी में इजाफ़ा होता है, बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है और ख़वानदगी में कमी होती है, नाख़वानदगी ज़्यादा होती है. इसी तरह तरक्की याफ्ता ममालिक के खुसूसियात देखेंगे. कौमी आमदनी में इजाफ़ा होता है, फ़ीकस आमदनी में इजाफ़ा होता है, बेरोज़गारी में कमी आती है और ख़वानदगी में इजाफ़ा होता है. चलिए आज के इस दूसरे हिस्से में हम आज
انسانی ترقی کے اشاریے، جنس کے متعلق ترقی اور جنسی مساوات کے لیے اقدامات کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ انسانی ترقی کے اشاریے، ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس اسے کہا جاتا ہے۔ متوقع عمر، تعلیم کی سطح اور فی کس آمدنی کے ذریعے ترقی کا حساب لگانے والے پیمائش کے آلے کو انسانی ترقی کے اشاریے کہتے ہیں۔ یہ HDI انجمن اقوام متحدہ ترقیاتی پروگرام کے تحت یونائٹڈ نیشن ڈیولپمنٹ پروگرام کے ذریعے HDI نامی پیمائشی آلہ تیار کیا گیا۔ اہم صلاحیتوں کو ناپنے والی پیمائش کو استعمال کرتے ہوئے انسانی ترقی کے اشاریے کی تشکیل دی گئی ہے۔ انسانی ترقی کی درجہ بندی ان صلاحیتوں پر ہوتی ہے۔ نمبر 1، صحت سے آدمی کی عمر کا وقفہ پتہ چلتا ہے، تعلیم سے خواندگی کی مقدار کا پتہ چلتا ہے، خریدنے کے لیے فی کس آمدنی۔ فی کس آمدنی کیا ہے؟ قومی آمدنی کو ملک کی کل آبادی سے تقسیم کرنے کے بعد ملنے والا حاصل ہی فی کس آمدنی کہلاتا ہے۔ یعنی ملک کی کل آبادی قومی آمدنی سے ملک کی جتنی حقیقی آمدنی ہوتی ہے اس کو تقسیم کرتے ہیں، جو حاصل شدہ ہوتا ہے اسے ہی فی کس آمدنی کہتے ہیں۔ فی کس آمدنی ملک کے لوگوں کی اوسط آمدنی ہوتی ہے۔ تعلیم کی سطح، مکمل تعلیمی کارکردگی، 25 سال سے زیادہ عمر والے، صرف کیا ہوا تعلیمی وقفہ، 5 سال کے بچوں کو تعلیمی وقفہ اور ان دونوں وقفوں کے ملاتے ہوئے تعلیم کی سطح کی پیمائش کی جاتی ہے۔ متوقع عمر، ایک ملک میں بسنے والے لوگوں کے زندہ رہنے کی اوسط کو متوقع عمر کہا جاتا ہے۔ متوقع عمر کے وقفے پر انحصار ہونے والے عوامل 3 ہیں۔ نمبر 1، تغذیہ بخش غذا، دوسرا صحت و تندرستی، تیسرا پاک و صاف ماحول۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے اگرچہ انسان تغذیہ بخش غذا لیتا ہے تو وہ توانائی اچھی طرح سے حاصل کرتا ہے، وہ صحت مند رہتا ہے۔ اگر صحت مند رہتا ہے تو بیماریاں اس سے دور رہتی ہیں، ماحول کا صاف رہنے سے بھی وہ بیماریوں سے بچ سکتا ہے۔ اس لیے ایک صحت مند انسان ہونے کے لیے پاک و صاف ماحول ہونا بھی ضروری ہے اور اسے تغذیہ بخش غذا لینا بھی ضروری ہے۔ فی کس آمدنی، فی کس آمدنی ملک کے لوگوں کی اوسط آمدنی ہوتی ہے۔ فی کس آمدنی کے ذریعے زندگی کی سطح یعنی معیار زندگی، لوگوں کی معیار زندگی کے معلوم ہوتا ہے اور اس سے یہ ناپا جاتا ہے۔ قومی آمدنی کو ملک کی آبادی سے تقسیم کرنے سے ہی فی کس آمدنی حاصل ہوتی ہے، تو اس کی اوسط آمدنی معلوم ہوتی ہے۔ فی کس آمدنی ترقی کی جانچ کے لیے صحیح پیمانہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس کے ذریعے صحیح لوگوں کے معیار زندگی معلوم نہیں ہوتی۔ چلیے دیکھیں کیا وجوہات ہیں اس کے۔ صرف فی کس آمدنی میں اضافہ ہو اور آمدنی کا تمام لوگوں میں یکساں تقسیم نہ ہو تو وہاں کے لوگوں کی زندگی کے معیار میں سدھار نہیں آ سکتا۔ فی کس آمدنی میں تعلیم، صحت وغیرہ جیسے پہلوؤں کو غور و فکر نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہاں پر صرف آمدنی دیکھی جاتی ہے، لوگوں کی تعلیم، صحت یہ نہیں دیکھی جاتی، اس پر غور و فکر نہیں کیا جاتا، اس لیے یہ جانچ کا پیمانہ ٹھیک سے نہیں ہے۔ اس لیے فی کس آمدنی ترقی کی جانچ کا صحیح پیمانہ نہیں ہے۔ قومی آمدنی کے ذریعے ترقی کا جانچنا ناممکن ہے۔ چلیے دیکھیں اس کی وجہ کیا ہے۔
قومی آمدنی کے ساتھ ساتھ آبادی کی کثرت زیادہ ہو جائے تو معاشی ترقی کی حقیقی صورتحال معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ اگر قومی آمدنی بڑھتی ہے تو آبادی بھی اس کے ساتھ بڑھ رہی ہے، تو اس کے عوام کے ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وہ آمدنی کا بچا ہوا روپیہ وہاں پر لگا دیتے ہیں، ان کی فلاح و بہبودی کے لیے لگا دیا جاتا ہے، تو آبادی بڑھنے سے قومی آمدنی وہیں پر بھی خرچ ہو سکتی ہے، تو معاشی ترقی کے لیے یہ رکاوٹ بن سکتی ہے، ٹھیک طرح سے معاشی ترقی نہیں ہوتی۔ اس لیے مختلف آمدنی اور کثیر آبادی والے ممالک کی ترقی کو وہاں کی قومی آمدنی سے جانچا جائے تو مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں پر آبادی زیادہ رہتی ہے، رہنے کی وجہ سے مسائل بھی زیادہ رہتے ہیں، ان مسائل کو پورا کرنے کے لیے ملک قومی آمدنی کا کچھ حصہ لوگوں کی فلاح و بہبودی کے لیے خرچ کیا جاتا ہے۔ فی کس آمدنی، دیکھیے یہاں پر چند سالوں میں کچھ سال فی کس آمدنی بڑھ رہی ہے، کچھ سال گھٹ رہی ہے، ایسا یہ غیر مسلسل ہے۔ انسانی ترقی کے متعلق ہندوستانی ماہر معیشت امرتیا سین کا نظریہ کیا ہے، دیکھیں گے۔ انسانی صلاحیتوں کو بڑھانے کا عمل انسانی ترقی کہلاتا ہے۔ انسانی صلاحیتوں سے مراد ہوتا ہے صحت، تعلیم اور آمدنی۔ انسانی ترقی کے اشاریے کے فائدے، کسی ملک کی ترقی کے کل کارکردگی کو ناپا جا سکتا ہے۔ کسی ملک کے لوگوں کی متوقع عمر کا وقفہ، تعلیم کی سطح، معیار زندگی کو بآسانی بنایا جا سکتا ہے اور اس کو ناپا جا سکتا ہے۔ ملکوں کے درمیان انسانی ترقی کی کارکردگی کو تلنا کیا جا سکتا ہے۔ ملکوں کے درمیان انسانوں کی ترقی کس طرح کی گئی ہے، اس کا موازنہ کیا جا سکتا ہے۔ انسانی ترقی کے منصوبہ بنانے میں معاون و مددگار ثابت ہوتی ہے۔ انسانی ترقی کے اشاریے کی کمی کی وجوہات کیا ہیں؟ غیر زراعتی ترقی، بے روزگاری، ناخواندگی، آبادی میں اضافہ، عورتوں کا غیر تعلیم یافتہ ہونا، تغذیہ بخش غذا کی کمی، ان وجوہات کی بنا پر انسانی ترقی کے اشاریے کی کمی ہو سکتی ہے۔ آئیے بچوں ایک سرگرمی کر لیں، مندرجہ ذیل کے خانہ پر کیجئے۔ غیر ترقی یافتہ ممالک میں خصوصاً ڈیش کم رہتی ہے۔ کیا کم رہتی ہے؟ صحیح، فی کس آمدنی کم رہتی ہے۔ اگلا سوال ہے، انسانی ترقی بھی ڈیش کی وسعت کا اشارہ دیتی ہے۔ صحیح جواب، تعلیم، محنت، متوقع عمر۔ ڈیش ادارہ عالمی انسانی ترقی کی تفصیلات دینے کی ذمہ داری لی ہے، بتائیے۔ صحیح جواب، شاباش۔ انجمن اقوام متحدہ کا ترقیاتی پروگرام۔ 2011 میں ہندوستان میں جنسی تناسب کیا تھا؟ 1000 مردوں کے مقابلے میں 945۔ ہندوستان میں جنسی تفرقات کے اہم وجوہات کیا ہیں؟ ہندوستان میں ہر 1000 مردوں کے لیے عورتوں کی تعداد کو جنسی شرح کہا جاتا ہے۔ جنسی شرح معاشرے میں عورتوں کے مقام کی توجہ دلاتا ہے۔
2011 کی مردم شماری کے تحت ہندوستان میں جنسی شرح صرف 945 ہے۔ یہ ملک کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ دیکھیے 1000 مردوں کے مقابلے میں 945 عورتیں ہیں اور عورتوں کی یہاں پہ کمی ہے، اس لیے یہاں پر ملک کے لیے نقصان دہ ہے۔ مردم شماری 10 سال میں ایک مرتبہ ہندوستان میں کی جاتی ہے۔ 2011 میں کی گئی تھی، اب 2021 میں کی جائے گی۔ 2011 کی مردم شماری کے تحت عورتوں کی خواندگی کی شرح 65% ہے، جبکہ مردوں کی عورتوں کی شرح ہے 82%۔ غیر تنظیمی حلقوں میں جیسے زراعتی چھوٹی چھوٹی صنعتوں میں مردوں کے بمقابل عورتوں کو چھوٹے پیمانے کی مزدوری دی جاتی ہے۔ یہاں پر مردوں کو زیادہ اجرت دی جاتی ہے اور عورتوں کو کم اجرت دی جاتی ہے، چاہے تمہیں زراعتی شعبہ لو، چھوٹے چھوٹے صنعتی شعبہ لو، ان شعبوں میں کم اجرت دی جاتی ہے۔ عورتوں کو خود کماتے ہوئے روپے خرچ کرنے کی آزادی نہیں ہوتی۔ دیکھیے یہاں پر ہندوستان میں مرد اور عورت کی خواندگی کی شرح، جو لال والا حصہ دیکھ رہے ہیں وہ مردوں کی خواندگی کی شرح ہے، اور گرین والا جو دیکھ رہے ہیں آپ وہ عورتوں کی خواندگی کی شرح ہے۔ موازنہ کیجئے، مردوں کی خواندگی کی شرح سے عورتوں کی خواندگی کی شرح بہت کم ہے۔ ہندوستان میں جنسی تفرقات کے اہم وجوہات، چلیے دیکھیں کن وجوہات پر یہاں پہ تفریق ہوتی ہے۔ مردوں کے مقابل عورتوں کو چھوٹے پیمانے کی مزدوری دی جاتی ہے۔ کم تعلیم کی وجہ سے عورتوں کو اعلیٰ عہدوں میں زیادہ تنخواہ والی ملازمتوں میں بالکل نظر نہیں آتی ہیں۔ عورتوں پر دن بدن ظلم و تشدد بڑھتے جا رہے ہیں، عورتوں کا استحصال ہو رہا ہے، ان پر ظلم زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ دیکھیں ہندوستان میں مردوں اور عورتوں کو دی جانے والی تنخواہ میں تفریق ہے، عورتوں کو کم تنخواہ دی جاتی ہے اور مردوں کو زیادہ۔ عہدے میں بھی عورتوں کو کم رکھا جاتا ہے اور مردوں کو زیادہ اعلیٰ عہدے والا کام دیا جاتا ہے۔ ہندوستان میں جنسی تفرقات کا خاتمہ کے لیے کیے گئے اقدامات کیا ہیں؟ چلیے دیکھیں، پہلا ہے سیاسی اداروں میں عورتوں کے لیے نشستیں مخصوص کی گئی ہیں۔ سمجھیے اگر کوئی عورت ودھانا سبھا یا ودھانا پریشد میں یا پارلیمنٹ میں ممبر آف پارلیمنٹ بننا چاہتی ہے تو لوک سبھا میں، راجیہ سبھا میں ان کو نشستیں مقرر کی جاتی ہیں، وہ سیاست میں حصہ لے سکتی ہیں۔ جنین کے قتل کو روکنا ہے، یعنی ماں کے رحم میں ہی لڑکیوں کو مارا جاتا ہے پیدائش سے پہلے، اس قتل کو روکنا ہے۔ خواتین کو تعلیم یافتہ بنانا ہے، مساوی تنخواہ کا موقع دینا ہے، تمام شعبے میں عورتوں کو موقع فراہم دینا ہے، معاشی سرگرمیوں میں خواتین کی حصہ داری کو فروغ دینا ہے۔ عورتیں کو خود کفیل بنانے کے لیے خود امدادی تنظیمیں بنائی گئی ہیں۔ ہندوستان میں خواتین غیر تغذیہ اور بیماریوں میں ملوث ہو رہی ہیں۔ کس وجہ سے یہ بیمار ہو رہی ہیں؟ چلیے دیکھیں اس کے وجوہات کیا ہیں۔ کئی مکانوں میں عورتوں کا کھانا سب سے آخر میں ہوتا ہے۔ شوہر اور بچے کھانا کھانے کے بعد بچا ہوا کھانا عورتوں کو کھانا پڑتا ہے، کبھی کبھی کم پڑ جاتا ہے، اس وجہ سے وہ کم کھا لیتی ہیں۔ ایک طرف غیر تغذیہ بخش غذا اور دوسری جانب کام کا دباؤ زیادہ رہتا ہے، گھریلو کام کرتے ہوئے وہ تھک جاتی ہیں۔ بیمار ہونے کے باوجود مرد ان سے لاپرواہ ہو جاتے ہیں، ان کی تیمارداری نہیں کرتے، ان کا علاج نہیں کرواتے، کئی جگہ پہ ایسا ہو جاتا ہے تو وہ بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہیں، جس سے عورتیں غیر تغذیہ کا شکار ہو کر مختلف بیماریوں میں ملوث ہو جاتی ہیں۔
ہندوستان میں خواتین غیر تغذیہ اور بیمار میں ملوث ہونے کے اثرات کیا ہیں؟ حاملہ عورتوں کی صحت خراب ہو جاتی ہے، جس سے پیدا ہونے والے بچے کی صحت پر برا اثر پڑتا ہے۔ ماؤں کی اموات ہو جاتی ہے، کمسن بچوں کی اموات ہو جاتی ہے۔ کمسن بچے مطلب 1 سال سے کم عمر والے بچے۔ بچوں کی موت ہو جاتی ہے، 5 سال سے کم عمر والے بچوں کی موت ہو جاتی ہے، یہ زیادہ ہیں۔ خود امدادی تنظیمیں کیا ہیں؟ چلیے دیکھیں، یہ تنظیم 20 خواتین پر مشتمل ہوتی ہیں۔ اراکین کے پاس موجودہ تھوڑے بہت وسائل سے کاروبار کرتے ہوئے زیادہ آمدنی کمانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تنظیم خواتین کو زیادہ آمدنی دینے والے پیشوں کے متعلق تربیت دیتے ہیں۔ یہ تنظیمیں خواتین کی آمدنی اور بچت میں اضافے کے علاوہ اپنی مرضی کے مطابق خرچ کرنے کی سہولیات بھی فراہم کرتے ہیں۔ دیکھیے، خود امدادی تنظیمیں اس طرح سے ہوتی ہیں، اس میں 20 اراکین پر یہ مشتمل ہوتے ہیں۔ ایک اسکیم ہے استری شکتی پروگرام، یہ بھی ایک خود امدادی تنظیم ہے۔ دیکھیے، عورتوں کو آگے بڑھنے کے لیے، ہر میدان میں آگے بڑھنے کے لیے ان کو جدید قسم کی کمپیوٹر کی بھی تعلیم دی جا رہی ہے۔ خود امدادی تنظیموں کے کام کاج کیا ہیں دیکھیں۔ اراکین کے پاس موجود تھوڑے بہت وسائل کو جمع کرنا ہے۔ جمع شدہ وسائل سے کاروبار کرتے ہوئے زیادہ آمدنی کمانے کی کوشش کرنا ہے، منافع حاصل کرنا ہے۔ حساب کتاب رکھنا اور بینکوں سے لین دین، یہ خواتین کو زیادہ آمدنی دینے والے پیشوں کے متعلق تربیت دیتا ہے۔ خود امدادی تنظیمیں خواتین کی آمدنی اور بچت میں اضافے کے علاوہ اپنی مرضی کے مطابق خرچ کرنے کے سہولیات بھی فراہم کرتا ہے۔ خود امدادی تنظیموں سے ہونے والے فائدے: زیادہ آمدنی والے پیشوں کے متعلق تربیت دیتا ہے۔ خود امدادی تنظیموں کی وجہ سے خواتین کی آمدنی اور بچت میں اضافہ ہوتا ہے، اپنی مرضی کے مطابق یہ روپیے خرچ کر سکتے ہیں۔ خواتین کی عزت اور خود کفیلی میں اضافہ ہوا ہے۔ خواتین کی خود کفیلی کے لیے اٹھائے گئے اقدامات: خود کفیلی عورتوں کی گزری ہوئی تباہ شدہ زندگی کی اہمیت سمجھنے کی صلاحیت کو بڑھانے والا عمل ہے۔ یہ لوگوں کا حوصلہ بڑھانے والا عمل ہے۔ خود امدادی تنظیموں کا آغاز ہوا ہے۔ خواتین ہونے والے تشدد پر قابو پانے کے لیے قوانین جاری کیے گئے ہیں۔ جنسی مساوات کے لیے اٹھائے گئے اقدام: خواتین کو تعلیم یافتہ بنانا ہے۔ اگرچہ عورتیں تعلیم یافتہ ہوتی ہیں تو ہر شعبے میں آگے بڑھ سکتی ہیں۔ خود امدادی تنظیمیں قائم کرنا ہے، ان کو زیادہ فروغ دینا ہے۔ مساوی تنخواہوں کا موقع عطا کرنا ہے، تمام شعبے میں عورتوں کو متوقع موقع دینا ہے۔ دیکھیے، مساوات کا حق دے کر عورتوں کو مردوں کے برابر کا حق دیا گیا ہے، چاہے وہ معاشی لحاظ سے ہو، سماجی لحاظ سے ہو یا سیاسی لحاظ سے۔ چلیے بچوں، آج جتنا بھی ہم پڑھے ہیں اس کے متعلق اب چند سوالات کروں گی، آپ جوابات دیجئے۔ انسانی ترقی کے اشاریے سے کیا مراد ہے؟ سوچئے، اس کا جواب دیجئے۔ شاباش۔ متوقع عمر، تعلیم کی سطح اور فی کس آمدنی کے ذریعے ترقی کا حساب لگانے والے پیمائش کو انسانی ترقی کے اشاریے ہیں۔ فی کس آمدنی ترقی جانچ کا صحیح پیمانہ نہیں ہے، کیوں؟ بیان کیجئے۔ جواب:
صرف فی کس آمدنی میں اضافہ ہو اور آمدنی کا تمام لوگوں میں یکساں تقسیم نہ ہو تو وہاں کے لوگوں کی زندگی کے معیار میں سدھار نہیں آ سکتا۔ فی کس آمدنی میں تعلیم، صحت وغیرہ جیسے پہلوؤں کو غور و فکر نہیں کیا جاتا، اس لیے فی کس آمدنی ترقی کی جانچ صحیح پیمانہ نہیں ہے۔ انسانی ترقی کے اعشاریے کی کمی کے وجوہات بیان کرو۔ غیر زراعتی ترقی، بے روزگاری، ناخواندگی، آبادی میں اضافہ، عورتوں کا غیر تعلیم یافتہ ہونا اور تغذیہ بخش غذا کی کمی۔ ہندوستان میں خواتین غیر تغذیہ بخش اور بیماریوں میں ملوث ہو رہی ہیں، کیوں؟ جواب: کئی مکانوں میں عورتوں کا کھانا سب سے آخر میں ہوتا ہے۔ شوہر اور بچے کھانا کھانے کے بعد بچا ہوا کھانا یہ عورتوں کو کھانا پڑتا ہے۔ ایک طرف تغذیہ بخش غذا اور دوسری جانب کام کا دباؤ ہوتا ہے۔ بیمار ہونے کے باوجود مرد ان سے لاپرواہ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ بیماریوں کے شکار ہو جاتے ہیں۔ آئیے بچوں، گھر پر کام لیجئے، سوالات دے رہی ہوں، ان کو نوٹ کیجئے، حل کیجئے اور اپنے معلمہ سے جانچ کروائیے۔ انسانی ترقی کے متعلق ہندوستانی ماہر معاشیات امرتیا سین کا نظریہ کیا ہے؟ خود امدادی تنظیموں کے کام کاج بیان کرو۔ منصوبہ بنائیے۔ خود امدادی تنظیموں کا دورہ کیجیے اور اس کے متعلق ایک رپورٹ بنا کر اپنی معلمہ سے جانچ کروائیے۔ اچھا بچوں، آج جو بھی ہم نے پڑھا ہے اسے آپ نے نوٹ کیا ہوگا اور اسے پڑھ کر بار بار مشق کیجیے اور اپنے امتحان کی تیاری کیجیے۔ اور ایک اگلا منصوبہ ہے جنسی مساوات کے لیے اقدامات کی فہرست بناؤ۔ اچھا بچوں، اپنا خیال رکھیے، انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کلاس میں ہم ملیں گے۔ سوشل ڈسٹینس مینٹین کیجیے، ماسک کا استعمال کیجیے، سینیٹائزر کا استعمال کیجیے، حفاظت سے رہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کلاس میں ہم ملیں گے۔ خدا حافظ، جزاک اللہ خیر۔ ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ। Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.